करती हूँ। बाबरकत है जो नाम उस नाम से शुरू करती हूँ। सब तकब्बुर फकत उसकी ज़ात को ज़ेबा है, भूले आजिज़ी उसकी बारगाह में पेश करती हूँ। दोनों जहां में फकत उसी की बादशाही है, मैं आगाज़ अपना अंजाम अपना उसी में नाम करती हूँ। हमाबाद करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा की ज़ात पर, करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा की ज़ात पर, बारिशे अनवार की जिसने ज़ुल्मात की रात पर। अर्ज़ो समा में उससे कोई मोतबर नहीं, अर्ज़ो समा में उससे कोई मोतबर नहीं, भेजता है खुदा भी दरूद उसी की ज़ात पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़लूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला तय्यिबिनल ताहिरिनल मासूमिनल मज़लूमीन व असिहिमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिलमिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मासारिल बाक़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल आसारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रिज़ाविय्या वल जूदित तक़विय्या वल नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज हमज़ा ज़ैनबिया की आखिरी नशिस्त है। मैंने अपनी पहली 4 मजालिस में तौहीद की तफ़सीर, तख़लीक़े कायनात, वजह तख़लीक़े कायनात कि कायनात किन आली हस्तियों की वजह से है, कायनात का वजूद किन आली हस्तियों का सदका है, मारिफ़त इलाही, मकसद हयात, इंसान का मकसद हयात, तख़लीक़े इंसान और मारिफ़त इलाही, इबादत इलाही, इन चंद पहलुओं पर रोशनी डाली है। और आज है रिजल्ट, नतीजा। आज मैंने कल बताया था कि जैसे पेपर्स देते हैं तो एक दिन रिजल्ट का भी आता है, आज हमारी मजालिस का नतीजा होगा। कल मैंने बताया था कि इबादत किनकी कबूल होती हैं, और आज ये मैं बताऊंगी कि जो जन्नत में जाने का दावा करते हैं तो कौन है जन्नत का हकदार। तो मैं अपनी मजलिस का आगाज एक ऐसी हदीस मुबारका से करूंगी जिसे हर फिरका के लोग, कोई भी उसे ज़ईफ नहीं कहता, बल्कि हर फिरका के जितने भी लोग हैं सब मानते हैं, कोई उसे झुठलाता नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कि तमाम उम्मतों के हुए 72 फिरके, मेरी उम्मत के होंगे 73 फिरके। इन 73 फिरकों में से एक फिरका हक पर होगा, वही जन्नत में जाएगा, बाकी 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे। अब सब ने ये दावा किया, सब ने ये दावा किया कि वो जो फिरका हक पर है वो फिरका हमारा फिरका है, हम ही हैं वो जो हक पर है, हम ही हैं वो जो जन्नत में जाएंगे, हमारा फिरका है। तो मैंने जैसे कि अपनी पहली मजालिस में बताया था कि इब्लीस को जब अल्लाह ने सजदा करने का कहा तो उसने इनकार कर दिया, उसने इनकार किया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से। तो अल्लाह ने जब उसे मोहलत देकर निकाला तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह से उसने कहा कि मुझे मोहलत दो। अल्लाह ने कहा दी तुम्हें मोहलत, कहा कि जिसकी वजह से, आदम की वजह से मुझे निकाला तो मैं आदम को और उसकी औलाद को गुमराह करूँगा। तो अल्लाह ने कहा कि करना, गुमराह करना तो मैं रहीम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं माफ़ कर दूँगा, मैं माफ़ करने वाला हूँ, मैं माफ़ कर दूँगा। वो मुझसे तौबा करेंगे मैं माफ़ करूँगा। तो उसने फिर कहा कि मैं उन्हें ऐसे गुमराह करूँगा
ہوگا وہ گناہ کو عبادت سمجھ کے کریں گے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ عبادت ہے یا گناہ ہے. انہیں جب پتہ نہیں چلے گا تو وہ توبہ نہیں کریں گے. وہ توبہ نہیں کریں گے تو تو معاف نہیں کرے گا. تو اللہ نے کہا کہ جا سورہ اعراف آیت نمبر 18 اللہ نے کہا کہ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لما تابعك منه املا ان جہنم منهم اجمعین. جا ذلیل و خوار ہو کے نکل جا. جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے, اولاد آدم میں سے جو تیری پیروی کریں گے, ان سب کے سمیت تجھ سمیت جہنم کو بھر دوں گا. تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا, جہنم میں پھینک دوں گا. تو اللہ نے بتایا کہ جو اس کی پیروی کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دوں گا, ابلیس سمیت. تو ابلیس نے کہا کہ میں عبادتیں ایسے کریں گے, انہیں لگے گا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں جبکہ وہ گناہ ہوگا. تو اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی نمازیں منہ پر ماروں گا, اور جب منہ پہ کوئی چیز لگتی ہے تو ایسے منہ ہو جاتا ہے, کبھی ایسے ہو جاتا ہے. جب منہ پر آ کر لگتی ہے تو منہ پھر جاتا ہے. نمازیں جب منہ پر آ کر لگتی ہیں تو منہ پھر جاتا ہے. میں صرف اشارہ کروں گی, اشارہ عقل مندوں کے لیے. جب منہ پر آ کر نمازیں لگتی ہیں تو منہ پھر جاتے ہیں. بلند سلوات اب ہر کسی نے یہ دعویٰ تو کر لیا, کہ ہمارا ہی قصہ ہے جو حق پر ہے. کیا کسی نے یہ بھی کہا کہ قرآن سے بھی پوچھ لو, اللہ کے کلام سے بھی پوچھ لو, جو خالق ہے کائنات کا, جو خالق ہے جنت کا, جس نے جنت بنائی ہے, کوئی اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ جنت میں کس کو بھیجنا چاہتا ہے. تو سورہ توبہ آیت نمبر 72 اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. تو اس میں اللہ نے کہا کہ میں نے مومن مردوں اور مومنات عورتوں سے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا. ان سے مومن مردوں سے اور مومنات عورتوں سے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. تو اللہ نے یہاں بتایا کہ میں نے مومن مردوں اور مومنات عورتوں کو جنت کا وعدہ کیا. اب کچھ ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے مومن کا ترجمہ مومن ہی کیا, لیکن دو بڑی جماعتیں ہیں اہل سنت بریلوی جن کے بانی ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی, انہوں نے, اور اشرف علی تھانوی جو ہیں دیوبندیوں کے بانی, انہوں نے, ان دو مفسرین نے ترجمہ کیا کہ مومن کا مطلب ہے مسلمان. مومن کا مطلب ہے مسلمان. انہوں نے ترجمہ کیا, مومن کی جگہ مومن نہیں لکھا, مسلمان لکھا. بڑی توجہ, مومن کا ترجمہ مومن نہیں کیا, مسلمان کیا. باقی جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے ترجمہ مومن کا مومن ہی کیا. تو اب آؤ, اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مومن اور مسلمان ایک ہے؟ یہ ایک ہی لفظ ہے, ایک لفظ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. تو آؤ پھر قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ نے کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, مسلمان مرد, مسلمان عورتیں, مومن مرد اور مومن عورتیں, مومنات عورتیں. تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ مسلمان اور ہے, مومن اور ہے. مسلمان اور مومن دو لفظ ہیں, دو الگ الگ لفظ ہیں, ایک مطلب نہیں ہے ان کا, دونوں کا الگ مطلب ہے. اب یہاں ہے دو لفظ, اور لفظ ہوتا ہے کلمہ, کلمے کو لفظ کہتے ہیں, جب یہاں دو لفظ بن گئے, اب اس کا مطلب ہے کہ مومن کا کلمہ اور ہے, دو کلمے بن گئے نا, مومن کا کلمہ اور ہے, مسلمانوں کا کلمہ اور ہے. مومن کا کلمہ اور ہے, مسلمانوں کا کلمہ اور ہے. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آخر اس مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے. مومن اور ہے, مسلمان اور ہے. اب ان میں فرق کیا ہے, کس چیز کا فرق ہے؟ تو سورہ حجرات میں سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 14,
قالت الاعراب بدووں سے مخاطب ہے، جاہلوں سے مخاطب ہے. قالت الاعراب انما کلم، قالت الاعراب انما کلم، تو مومنون جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. لیکن قولوا اسلمنا، لیکن وہ یوں کہیں کہ ہم اسلام کا ہم مسلمان ہو گئے، ایمان نہیں ہم مسلمان ہو گئے. وہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. وَيَدْخُلُونَ بِقُلُوبِكُمْ، کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اب یہاں اللہ نے بتایا کہ جو بدو ہیں، جو جاہل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وہ دراصل ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا، وہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر ایک اور چیز پتہ چل گئی کہ مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. مومن اور مسلمان میں ایمان کا فرق ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اور جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ مومن ہے. بلندر سے آواز جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے. جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اللہ نے بتا دیا کہ وہ مسلمان ہے. اب یہاں ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آیا یہ کوئی نیکی کرنا ہے؟ تو آؤ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا یہ نیکی کرنا ہی ہے. ایمان کرنا، ایمان کیا ہے؟ نیکی کرنا ہے. تو اگر ہم ایک مثال دے دوں اور آپ کے قریب آ جاؤں کہ اگر ایک انسان 4 نمازیں پڑھے اور ایک نماز سے انکار کر دے کہ میں یہ نماز نہیں پڑھوں گا، تو کیا وہ نماز ان سے اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ، میں ان کے ایمان کو ضبط کر لوں گا. جو انکار کریں گے ایمان سے، جو ایمان سے انکار کرے گا میں ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے. توجہ، وہی آخرت میں وہی آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے جو کریں گے ایمان سے انکار، ان کے اعمال کو میں حبط کر لوں گا. اب حبط کرنا کیا ہوتا ہے اور ضبط کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 لفظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ اگر ایک چیز، اگر ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہے، وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کے پیپر نزدیک ہے، تو اس کے بابا یا ماما جو بھی ہے وہ اس سے موبائل لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیپر ہو جائیں گے پھر یہ موبائل دوں گا. تو یہ کرنا ہے ضبط کرنا، یعنی جس چیز کی امید ہو کہ وہ ہمیں واپس مل سکتی ہے، جس چیز کی امید ہو کہ یہ ہمیں واپس مل جائے گی، وہ ہوتا ہے ضبط کرنا. اور جس چیز کی امید نہ ہو کہ یہ ہمیں چیز کبھی واپس نہیں ملے گی، وہ ہوتا ہے حبط کرنا. جس کا نام و نشان ختم ہو جائے، جس کا وجود بھی ختم ہو جائے، وہ ہوتا ہے حبط کرنا. تو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں ضبط کر لوں گا، اللہ نے کہا کہ میں حبط کر لوں گا جو ایمان سے انکار کریں گے، جو ایمان سے انکار کریں گے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان میں نے بتایا کہ ایمان کیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان نیکی کا نام ہے. اگر تو یہ نیکی کا نام ہے تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میں ایمان کو حبط کر لوں گا؟ اب ایک شخص 4 نمازیں پڑھے اور ایک سے انکار کر دے کہ میں یہ ایک نماز نہیں پڑھوں گا، تو اللہ کیا اس کی 4 نمازیں جو ہے وہ حبط کر لے گا؟ اس کا ثواب اسے نہیں دے گا کہ اس نے ایک نیکی کرنے سے انکار کر دیا، ایک نماز پڑھنے سے انکار کر دیا تو میں اس کی ساری نمازیں حبط کر لوں گا؟ نہیں، اللہ اسے 4 نمازوں کا اجر دے گا، ثواب دے گا، لیکن جو ایک نماز ہے اس کا اسے گناہ ملے گا، اس کا اسے گناہ ملے گا. ایسے ایک اور مثال دے دوں، اگر ایک شخص 27 روزے رکھے اور کہے کہ 3 روزے میں نہیں رکھوں گا، تو کیا اس کے 27 روزے ضائع ہو گئے؟ ان کا ثواب اسے نہیں ملے گا؟ ملے گا. 27 روزوں کا اجر اسے ملے گا، لیکن جو 3 نہیں رکھے اس کا گناہ اسے ملے گا. اب اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جس نے ایمان سے انکار کیا میں اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے حبط کر لوں گا، سارے کے سارے اعمال حبط کر لوں گا. اب یہاں یہ پتہ چل گیا کہ جو نیکی ہے وہ ایمان کا نام تو نہیں ہے، ایمان نیکی کو تو نہیں کہتے. پھر کسے کہتے ہیں؟ پھر کسے کہتے ہیں؟ پھر اگر انسان زمین سے لے کر آسمان تک
تک نیکیاں کرے اور انکار کرتے وحدانیت کا، اللہ کا انکار کر دے، تو اس کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ اور پھر انسان زمین سے لے کر آسمان تک نیکیاں کرے اور انکار کرتے رسالت کا، رسول کا، نبوت کا، تو سارے کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، سارے کے سارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک بات پتہ چلی ہے کہ یہ نیکی کا نام نہیں ہے، ایمان کسی ہستی کا نام ہے، ایمان کسی ہستی کا نام ہے۔ اب وہ ہستی کون ہے؟ اور ایک نظر خندق و خیبر میں ڈالتے ہیں، ایک نظر خندق و خیبر پہ ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آخر ایمان ہے کیا، آخر ایمان کس ہستی کو کہتے ہیں۔ تو جب غزوہ خیبر میں اور غزوہ خندق میں دونوں میں سیم الفاظ یوز کیے رسول اللہ نے، جب غزوہ خیبر میں مولا علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ گئے، بابا سے بلند کر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب مولا علی علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑ گئے اور پھر ٹارگٹ دیا 40 دن کا، میں نے کل والی مجلس میں بیان کیا تھا، ٹارگٹ دیا 40 دن کا کہ 40 دن میں قلعہ فتح ہو جائے گا، سب کو بھیجتے رہے، جتنے بھی جلیل القدر صحابی تھے، جتنے بھی لمبے قد والے تھے، جو بزرگ تھے، ہر کسی کو بھیجا اور ہر کوئی وہاں سے فرار ہو کر بھاگا وہاں سے ڈر کر، مرحب سے ڈر کر، جب مرحب ایک ریجن پڑتا تھا وہاں سے ڈر کر بھاگتے تھے اور علم وہی چھوڑ آتے تھے اسلام کا۔ تو پھر جب اللہ نے کہا کہ مدد بھیجو، میں نے کل سارا واقعہ بیان کیا تھا یہ، تو اب میں مختصراً یہ بتاؤں گی کہ جب مولا علی علیہ السلام خیبر میں آ گئے تو مولا علی علیہ السلام خیبر میں آئے، مولا علی علیہ السلام میں اب خیبر میں کیسے آئے اتنی جلدی؟ مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، صرف اشارہ کروں گی، باقی آپ سب کو ماشاءاللہ پتہ ہے، میں آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ تو جب مولا علی علیہ السلام آئے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے تو پھر ایک صحابی نے، جلیل القدر صحابی نے پھر سے شرارت کی، پھر سے سیاست کی اور کہا کہ رسول اللہ، آپ نے ہی کہا تھا کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، آپ نے ہی کہا تھا کہ اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، یہ سامنے دیکھیے علی کیسے چل رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے دیکھا اور کہا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا کہ اکڑ کر نہیں چلتے، لیکن کیا تجھے یہ نہیں پتا کہ مسجد میں جانے کے انداز اور ہوا کرتے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کے انداز اور ہوا کرتے ہیں۔ علی کا یہ چلنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ عرش کے دروازے کھڑکیاں سب کھول دیں اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ منادی کرواؤ، اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں آؤ سب دیکھو، اللہ کے ولی کا چلنا بھی دیکھو اور اللہ کے ولی کا لڑنا بھی دیکھو۔ اللہ کے ولی کا چلنا بھی دیکھو اور اللہ کے ولی کا لڑنا بھی دیکھو۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، کانوں کے پردے کھول کر، آنکھوں کو بغیر جھپکائے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کر غور سے میری بات سنو، غور سے سن لو۔ کل شرک کے مقابلے میں کل اسلام جا رہا ہے، کل شرک کے مقابلے میں کل اسلام جا رہا ہے، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے، باطل کے مقابلے میں دین حق جا رہا ہے۔ اب یہاں اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ علی ہے کل اسلام، کل ایمان، کل حق، علی ہے کل ایمان، کل اسلام، کل حق۔ تو اب جو ایمان سے انکار کرے گا، علی کوئی جز نہیں ہے ایمان کا، علی ہے کل ایمان۔ اب یہاں یہ بھی پتا چل گیا کہ ایمان کس ہستی کا نام ہے، ایمان کس ہستی کا نام ہے، ایمان جس ہستی کا نام ہے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں اور اصل کا وارث کہتے ہیں۔ یا علی، یا
کہتے ہیں۔ اب یہاں رسول اللہ نے بتا دیا کہ ایمان ہے ہستی کا نام، اور ہستی کا تعارف بھی کروایا۔ صرف وہاں ہی نہیں، وہ پہلا میں بھی کروایا، غدیر میں بھی کروایا، جب ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ وہاں بھی بتایا کہ اگر میری اطاعت کرنی ہے تو علی کی بھی اطاعت کرو، جیسے مولا میں مجھے مانا ہے ویسے ہی علی کو بھی مولا مانو۔ بآواز بلند صلوات۔ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، ہم سب کا مولا، سلمان کا مولا، بوذر کا آقا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مومن کی جان، ہم سب نے پکارا، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، لب چوم کے بولو، لب چوم کے بولو، کوثر پہ ملیں گے، جام بٹیں گے، بھر بھر کے پیئیں گے، وہ ہم سے کہیں گے کچھ ہم کو بھی دے دو، تھوڑا سا دے دو، ہم ان سے کہیں گے یہ اس کو ملے گا جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا، جو دل سے کہے گا۔ صلوات۔ آج میری آخری مجلس ہے اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ نتیجہ ہے، تو پلیز ذرا غور سے سنیے، توجہ کریے۔ تو میں نے یہاں بتایا کہ رسول اللہ نے تعارف کروایا مختلف جگہوں پر مولا علی علیہ السلام کا۔ اب غزوہ خیبر اور خندق میں بتا دیا کہ کل ایمان کون ہے، اور جو کل ایمان کا انکار کرے گا، جو کل ایمان کا انکار کرے گا، اللہ اس کے سارے اعمال کو حبط کر لے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہی ہوگے جو آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اب خسارہ کن لوگوں نے اٹھانا ہے؟ سورہ عصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اب اس میں اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم۔ انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، سب کے سب خسارے میں ہے، سب کے سب گھاٹے میں ہے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ نے کہا کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے جس نے، اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب یہاں پر بتایا کہ جو ایمان لائے، اور پھر کہا کہ جو صالح عمل کریں گے، پھر کہا کہ جو حق پر قائم رہیں گے اور صبر کی تلقین کریں گے۔ مومنین جو ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، بیسم جماعت ان کا کن کو نہیں پتا، سب جانتے ہیں کتنی مصیبتیں ہیں۔ تو وہاں ان لوگوں کو کہا جو ایمان لائے، جو مولا علی کو مانتے ہیں، ان لوگوں کو کہا کہ وہ صبر کریں۔ اگر میں اب والعصر کی تفسیر بیان کروں تو بہت ٹائم گزر جائے گا، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں ایک نقطہ اٹھاؤں گی۔ اب اللہ نے پہلے کہا کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ انسان سے مخاطب ہے، کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ پرومیننٹ نہیں کیا کہ یہ جائے گا جنت میں، یہ جائے گا جہنم میں، سب کو کہا کہ سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر کہا کہ سوائے اس کے جو ایمان لائے، پھر بتایا کہ جو ایمان لائے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ نیک عمل کرو، صالح عمل کرو اور حق پر قائم رہو۔ میں نے بتایا کہ حق کیا ہے، کل حق ہے مولا علی علیہ السلام، ان پر قائم رہو، ان پر عقیدہ اپنا قائم رکھو، کل حق پر جو قائم رہے گا۔ اور پھر ان کو تلقین کی کہ صبر کرو، اور بے شک اللہ صبر کا انجام اجر عظیم کے طور پر دے گا۔ صلوات پڑھیں۔ اب یہاں بتا دیا کہ جو ایمان لائے وہ حق پر ہے، جو حق پر قائم رہے، جو ایمان لائے وہ صبر کرے۔ تو یہاں بتا دیا کہ جو ایمان سے انکار کرے گا وہ گھاٹے میں ہوگا، خسارے میں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔
تو اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم کلمے کو بڑھا لیتے ہیں. کیا واقعی میں ہم کلمے کو بڑھا لیتے ہیں؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ آخر ہم کلمے کو بڑھاتے ہیں یا ہم کلمہ پورا پڑھتے ہیں یا کوئی کلمہ گھٹا دیتا ہے. تو جب کلمے کا مطلب ہے لفظ، میں نے پہلے بھی بتایا، تو قرآن مجید میں کہیں بھی ایک جا کے دو نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں بھی ایک جا نہیں ملتا. ایک جگہ ہمیں ملے گا لا الہ الا اللہ اور ایک جگہ ہمیں ملے گا، پلیز ایک جگہ ہمیں ملے گا کہ رسول اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ملتے، لیکن مسلمانوں نے انہیں ایک جا کر کے اپنی زبان پر جاری کیا اور کلمہ بنایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں، پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہیں. اب یہ کلمہ آیا کیسے؟ جب اسلام آیا تو ہر طرف شرک تھا. جب اسلام آیا تو ہر طرف شرک تھا. رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان مشرکین سے کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اپنے دلوں سے، اپنی وجود سے شرک کو ختم کریں اور اسلام لے کر آئیں، اور اسلام لے کر آئیں. پھر رسول اللہ کو جب ہجرت کے بعد جب کفار مکہ کی دوسری قوم ظاہر ہوئی، دوسری قوم کا وجود آیا، کفار مکہ جن کو کہتے ہیں، پہلے مشرکین تھے جو شرک کرتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدانیت کا اقرار کرو اور اللہ کی طرف آؤ کہ اللہ کو ایک مانو. تو مشرکین ختم ہو گئے، شرک کرنا چھوڑ دیا. پھر ایک دوسری قوم سامنے آئی جس کو کفار مکہ کہا جاتا ہے. جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اللہ کے حکم سے ہجرت کی، تو ہجرت سے قبل قیام مکہ تک کلمہ صرف اتنا تھا لا الہ الا اللہ. جب ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر جب کفار مکہ سامنے آئے تو اللہ نے کہا کہ ان کو اپنی رسالت کا اقرار کرواؤ، ان کو اپنی رسالت کا اقرار کرواؤ، ان کو بتاؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پہلے تھا لا الہ الا اللہ، اب کہا کہ وہ محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا محمد رسول اللہ. تو اب مشرکین اور کفار دونوں نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان بن گئے. بڑی توجہ، جب دونوں نے کلمہ پڑھ لیا مشرکین اور کفار نے، تو یہ مسلمان بن گئے اور اللہ سے اور رسول اللہ سے کہا کہ ہم نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں اللہ سے ہمیں راضی نامہ لکھوا کر لا دیں، ہمیں راضی نامہ لکھوا کر لا دیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کیے، اب آئندہ احتیاط کرنا، کوئی گناہ نہ کرنا. تو وہ رضی اللہ بن گئے، وہ رضی اللہ بن گئے. اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد کے دل پر قرآن کو نازل کیا اور میں اپنی طرف سے ان کے وارث کو بھیجوں گا، ان کے وارثوں کو، قرآن کے وارثوں کو بھیجوں گا جو مصطفیٰ بندے ہوں گے، جو مصطفیٰ بندے ہوں گے. اور مصطفیٰ بندے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، رضی اللہ نہیں لگتا. رضی اللہ ان کے ساتھ لگتا ہے جو پہلے مشرکین اور کافر تھے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پھر ایک تیسری ایسی قوم ظاہر ہوئی جن کو منافقین کا نام دیا گیا، جن کو منافقین کہا گیا. اور پھر جب منافقین ظاہر ہوئے، منافقین جب ظاہر ہوئے تو پھر علی ولی اللہ کا اقرار لازمی قرار دیا. علی ولی اللہ کا اقرار لازمی قرار دیا کہ علی ولی اللہ پڑھو گے تو منافقت ختم ہوگی. اب میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ کہیں بھی ایک جگہ یہ کلمہ اکٹھا لکھا ہوا نہیں ملتا. ایک جگہ اللہ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا اور ایک جگہ اللہ نے رسول کو اپنا رسول بتایا کہ یہ محمد میرا رسول ہے، میرا رسول ہے. یہ کلمہ کہیں بھی ایک جگہ نہیں ہے. لیکن ایک ایسی آیت ہے جہاں تین کا ذکر ہوا ہے، جہاں تین ہستیوں کا ذکر ہوا ہے ایک ساتھ. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. اس میں اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولو الامر کی. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولو الامر کی. اب اولو الامر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اللہ کی اطاعت ہو گئی، محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو رسول کی اطاعت ہو گئی. اب جو آدھا کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ اولو الامر کیا ہے؟ اب اس کے ساتھ کچھ تو لگانا پڑے گا کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اطاعت کرو اولو الامر کی. اب اولو الامر کی جگہ ہم علی
बुलंदर सलावत। जिसका हुक्म अल्लाह करे, जिस चीज का हुक्म रसूल दे, उसी चीज का हुक्म उलुल अमर दे। इन तीनों में हम आगे एक जैसा होना बहुत जरूरी है। अगर एक जैसे ना होंगे, अगर एक जैसे हुक्म ना होंगे तो मोमिन के लिए तो बहुत मसला होगा कि आखिर बात किसकी माने, तो आखिर बात किसकी माने। इसलिए अब उलुल अमर कौन है? जो रसूल जैसा होगा, क्योंकि रसूल जब बोलते हैं तो उस रसूल अल्लाह के बोलने के पीछे असले खुदा बोल रहा होता है, रसूल खुद कुछ नहीं बोलते। अब यहाँ ये भी पता चला कि रसूल खुद कुछ नहीं बोलते, अब जो रसूल बोलेंगे वही उलुल अमर को भी बोलना पड़ेगा। तो आया मुबहला में जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने अपने नफ्सों को साथ लेकर जाओ, वो लेकर आए अपने नफ्स, तुम लेकर जाओ, हम लेकर जाते हैं अपने नफ्स, तो वहाँ अल्लाह के रसूल ने बता दिया था कि मेरा नफ्स कौन है, मेरी जान कौन है, मेरे जैसा कौन है। वहाँ मैं वाक़या पूरा नहीं बयान करूँगी, बस इतना बताऊँगी कि मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा कि ये है मेरा नफ्स, ये है मेरे जैसा। नफ्स का मतलब मेरे जैसा, ये है मेरे जैसे और ये है मेरी जान। मौला अली अलैहिस्सलाम को अपनी जान बनाकर साथ लेकर गए और बताया कि ये है मेरे जैसा, और बार बार रसूल कहते रहे कि ये है मेरे जैसा। मैंने अपनी हर मसालिस में बताया कि जो एक की सिफ्त है वो 14 की सिफ्त है, जो एक की सिफ्त है वो 14 की सिफ्त है। अब उलुल अमर वही होगा जो रसूल जैसा होगा, जो रसूल जैसा होगा, ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो, मोमिनीन को कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि मुसलमानों को तो हुक्म है ही नहीं कि सारे अमल करो या कुछ करो, क्योंकि अल्लाह ने कहा कि ईमान लाए वो सारे अमल करें, हक पर कायम रहे और सब्र करें। आवाज़ बुलंद से लगा अब यहाँ ये पता चल गया कि हमारा कलमा क्या है, यहाँ ये पता चल गया कि मोमिनीन का कलमा क्या है और मुसलमानों का कलमा क्या है। तो अली वली की सदा जिसे पसंद नहीं, अली वली की सदा जिसे पसंद नहीं, तो ऐसे लोग हमको जरा पसंद नहीं, ऐसे लोग हमको जरा पसंद नहीं। क्यों नहीं देता तो सदा मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं। मैंने बताया था मुनाफिकत जैसी बड़ी बीमारी, उसको खत्म करने के लिए अली को सदा देनी पड़ेगी। अगर मुनाफिकत खत्म करनी है तो अली को सदा देनी पड़ेगी। जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, ज़मीं बोली फलक बोला, अली मौला, अली मौला, या अली, या अली, या अली, मदद आवाज़े बुलंद सलावत। अली को सदा देनी पड़ेगी। यजीदियत के जरासीम हो जिनके खून में, ऐसे लोगों को फर्श अज़ा पसंद नहीं, हुसैन का फर्श अज़ा पसंद नहीं। ए हक परस्त इकरार कर तो विलायत का, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। ए हक परस्त इकरार कर तो विलायत का, अधूरा कलमा खुदा को जरा पसंद नहीं। अब यहाँ अल्लाह ने कहा कि मुझे अधूरा कलमा पसंद ही नहीं। कुरान में बता रहा है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उलुल अमर की। अब जब कोई आधा कलमा पड़ेगा तो अल्लाह को वो कलमा पसंद तो नहीं आएगा, जब अल्लाह के हुक्म की अताअत ही नहीं कर रहे, जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो पूरा भी नहीं कर रहे, तो कैसे होगा ये। अब आज के ज़माने में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है वो? क्योंकि करबला में भी मुसलमानों के 2 चेहरे नजर आए थे। करबला में मुसलमानों के जो 2 चेहरे नजर आए थे वो कोई काफिर नहीं थे। हुसैन को कत्ल करने वाले कोई काफिर नहीं थे, कोई यहूदी नहीं था, कोई ईसाई नहीं था, बल्कि मुसलमान थे, हाफिज़े कुरान थे, नमाज पढ़ते थे और कुरान पढ़ते थे, कारी कुरान थे, हाफिज़े कुरान थे। अब यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि वो वाले कौन से हैं, यजीद वाले कौन से हैं और हुसैन वाले कौन से हैं? तो इसलिए फर्शे अज़ा में आया करो ताकि अल्लाह को गवाह बना सको कि हम हैं हुसैन वाले, हमारा ताल्लुक यजीद से नहीं है, हुसैन से है। हमारा ताल्लुक यजीद से नहीं है, हुसैन
بچھاتے ہیں، اس لیے یہ عزاداری کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کو گواہ بنا سکیں کہ ہم حسین والے ہیں، یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اپنی ہر مجلس میں بتایا کہ عشق فقط 2 بار ہوا کائنات میں۔ ایک بار عشق ہوا خدا کو اپنے رسول سے تو کل کائنات بنا دی اپنے محبوب کے لیے، اور ایک بار عشق ہوا حسین کو اپنے خدا سے، اپنے خالق سے، تو کل کائنات لٹا دی خدا کے عشق میں، خدا کے عشق میں کل کائنات لٹا دی۔ آج ہے 18 سال، 2 دن بعد وہ دن آئے گا جس کا بے صبری سے انتظار کیا تھا ایک 4 سال کی معصوم نے، ایک 4 سال کی معصومہ بچی نے بہت بے صبری سے انتظار کیا۔ 20 صفر جب مولا سجاد علیہ السلام کو یزید کے دربار میں بلایا، کہا کہ رہائی دے دی میں نے، آپ جا سکتے ہیں، تو مولا سجاد علیہ السلام واپس آئے اور کہا کہ پھوپھی اماں یزید کہہ رہا ہے کہ رہائی دی گئی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو پھوپھی نے کہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے، بتاؤ اس کو کہ ہماری 3 شرطیں ہیں، وہ 3 شرطیں مان پھر ہم جائیں گے۔ وہ 3 شرطیں کیا تھیں؟ بی بی نے کہا کہ ان سے کہہ کے جو تبرکات ہمارے لوٹے تھے وہ ہمیں واپس کر دے، جو تبرکات ہمارے لوٹے تھے وہ ہمیں واپس کر دے۔